सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है खाली घर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। खाली घर जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, न्याज मोहम्मद के रक्स में तेजी आती जा रही थी। उस पर एक अजीब जज्ब की सी कैफियत तारी थी। उसके पैरों से आती हुई घुंघरुओं की आवाज अकबर को मुसलसल हैरान कर रही थी। फिर खाली घर आ पहुंचा। खाली घर के सामने पहुंचते ही न्याज मोहम्मद ने एक नाराए मस्ताना मारा और तेज तेज धमाल करने लगा। वो उंगली उठाए हक हक कर रहा था और उसके पैरों में घुंघरू बज रहे थे, जब अचानक ही अकबर को ख्याल आया कि वो खाली घर के गेट पर पड़े ताले की चाबी लाना तो भूल गया। वो सोचने लगा कि क्या करे। न्याज मोहम्मद को बताकर घर से जाकर चाबी ले आए, या न्याज मोहम्मद खुद उससे मुखातिब हो तो फिर वो उसे चाबी के मुतल्लिक बताए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक न्याज मोहम्मद ने रक्स बंद कर दिया और फिर वो तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। उसने ताला हाथ में पकड़ा तो वो इस तरह खुल गया जैसे बंद ही न था। कुंडा खोलकर न्याज मोहम्मद ने गेट के दोनों पटों को जोर से धकेला। गेट खुलता चला गया। न्याज मोहम्मद ने गेट के दरमियान खड़े होकर खाली घर पर नजर डाली। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो खाली घर में मचने वाली खलबली की सुनगुन लेना चाहता हो। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने नारा मस्ताना लगाया, हक हक, और फिर खाली घर के दरवाजे पर आंखें गाड़ दी और कानों से कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन न्याज मोहम्मद को कुछ दिखाई दिया न सुनाई दिया। भाग गया क्या? न्याज मोहम्मद ने जैसे खुद से सवाल किया। फिर गेट के अंदर दाखिल हुआ और चंद कदम आगे जाकर रुक गया। खड़े खड़े गर्दन घुमाई और अकबर को अंदर आने का इशारा किया। जब वो उसके नजदीक आ गया तो न्याज मोहम्मद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, आपके होते हुए डर कैसा? अकबर ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा। बस फिर गेट बंद कर दे और आ जा मेरे साथ। न्याज मोहम्मद ने अकबर को हुक्म दिया। अकबर ने जल्दी से गेट के दोनों पट मिलाकर उसे अंदर से कुंडा चढ़ा दिया। न्याज मोहम्मद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अकबर को यूं महसूस हुआ जैसे उसका हाथ शोले पर रखा गया हो। इतनी तपिश थी उस मलंग के हाथ में। न्याज मोहम्मद ने घर के दरवाजे की तरफ रुख करने के बजाय लॉन में दाखिल हुआ। लॉन के दरमियान में पहुंचकर उसने एक जगह मुंतखब की और हरी हरी घास पर बैठ गया। उसने अकबर से इशारे से कहा कि वो उसकी पीठ के पीछे बैठ जाए। अकबर उसकी पीठ के पीछे बैठ गया, बल्कि छुप गया। न्याज मोहम्मद ने आलती पालती मारी और आसन जमा लिया। चंद लम्हे कुछ पढ़ा और एक उंगली उठाकर अपने चारों तरफ घुमाई। शायद उसने अपने और अकबर के गिर्द हिसार बांधा था। हिसार बांधकर उसने खाली घर के दरवाजे पर नजरें जमा दी। दरवाजा बंद था। जब ये लोग गेट में दाखिल हुए थे तो फर्श धुला हुआ महसूस हुआ था। लॉन के अतराफ में जो फूल लगे हुए थे वो भी तरोताजा थे। लगता था जैसे उन्हें बाकायदगी से पानी मिलता रहा हो। दरवाजा अभी तक बंद था। अकबर न्याज मोहम्मद के कंधे से झांक कर मकान के दरवाजे पर नजर रखे हुआ था। अचानक अकबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजा थोड़ा सा खुला हो। बाबा, क्या आपने देखा? अकबर ने सरगोशी में कहा। दरवाजा थोड़ा सा खुला है। हाँ, वो झांक कर गया है, न्याज मोहम्मद ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। न्याज मोहम्मद ने ठीक कहा था। वो वाकई दरवाजे पर आया था। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा था। वो दोनों सामने ही बैठे थे। उसने एक नज़र दोनों को देखा और फिर दबे पांव वापस हो गया। उसने बेडरूम का रुख किया। नीलम बेड पर लेटी महवे ख्वाब थी। उसके चेहरे पर वीरानी टूट कर बरस रही थी। सैयदपुर के जिन ने, जो इस वक्त काले बिल्ले के रूप में था, बेड पर छलांग लगाई और उसके मुंह के नजदीक अपना मुंह ले जाकर जोर से मियाऊं की आवाज निकाली। उस खौफनाक आवाज को सुनकर नीलम की फौरन आंख खुल गई। वो परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो काला बिल्ला न रहा था, शहजादे के रूप में आ चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। क्या हुआ कर्ल? नीलम सैयदपुर के जिन से मुखातिब हुई। नीलम, वो लोग बाहर बैठे हैं। सैयदपुर के जिन के लहजे में हल्की सी लर्जिश थी। कौन लोग? नीलम ने हैरत से पूछा। एक तुम्हारा शोहर है और दूसरा इमली वाले बाबे का एक चेला। नीलम, तुम फिक्र ना करो, मैं उस न्याज मोहम्मद का वो हशर करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। अकबर का जिक्र सुनकर नीलम के चेहरे पर एकदम सी रौनक आई। वो आए हैं? हाँ, वो आए हैं, सैयदपुर के जिन ने गुस्से से कहा। उनके अभी तक होश ठिकाने नहीं आए।
آج انہیں بھی تھوڑا سا سبق سکھائے دیتا ہوں۔ میرے اکبر کو کچھ نہ کہنا، ورنہ یاد رکھو میں خودکشی کر لوں گی، نیلم نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سن کر سید پور کے جن نے کہا لگایا۔ سید پور کے جن کا کہا بڑا بھیانک تھا۔ تم کرو گی خودکشی؟ سید پور کا جن بے تحاشا ہنستے ہوئے بولا، ذرا کر کے دکھاؤ۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتی، تم مجھے مرنے بھی نہیں دو گے، لیکن کرل، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں زندہ ہوں؟ اگر یہی زندگی ہے تو پھر موت کیا ہوگی؟ اب یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس تنہا مکان میں کسی آسیب کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔ کرل، میں انسان ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ یہ آگ، یہ بھڑکتے ہوئے شعلے، یہ دہکتا تندور، میری تو روح تک جھلس گئی ہے اس میں۔ اب مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ دیکھو میرا اکبر مجھے لینے آ پہنچا ہے۔ بولتے بولتے نیلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سید پور کے جن نے نیلم کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کی، وہ تھوڑا اس کے نزدیک ہوا اور اپنا منہ اس کے کان کے پاس لا کر بولا، تمہارا اکبر تمہیں لینے نہیں آیا، یہاں مرنے آیا ہے۔ نہیں کرل، خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا۔ نیلم کانپ اٹھی۔ مجھے سبق نہ پڑھاؤ، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم بیڈ پر آرام سے لیٹ جاؤ اور اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک میں تم سے باہر آنے کو نہ کہوں۔ یہ کہہ کر کرل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم کہاں جا رہے ہو کرل؟ میں ان لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں، اب گھمسان کا رن پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ نیاز محمد کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لیکن میں بھی کوئی معمولی جن نہیں ہوں۔ بہت زبردست ہوں، اب زبردست کا زبردست سے مقابلہ ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا، یہاں سے روتا ہوا بھاگے گا۔ اب میں جا رہا ہوں، تم کمرے میں آرام کرو۔ یہ کہہ کر سید پور کا جن کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ دروازہ بھی بند کر گیا۔ نیلم تڑپ کر دروازے تک آئی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ نہ کھلا۔ سید پور کا جن باہر نکلتے نکلتے دروازہ مقفل کر گیا تھا۔ نیلم اب کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اس وقت اس کی بہت بری حالت تھی، دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے، اس کے جسم پر لرزش طاری تھی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اکبر اسی گھر کے احاطے میں تھا اور وہ اس سے مل نہیں سکتی تھی، اسے ایک نظر دیکھ تک نہیں سکتی تھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی، کیسی قید تھی! اے اللہ مجھ پر رحم کر! اس کے ہاتھ بے اختیار دعا کے لیے اٹھ گئے اور اس نے تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر اپنی رہائی کی دعا مانگی۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھوں میں غنودگی اترنے لگی، اس نے اپنا سر تکیے پر رکھا اور وہ سجدے کی حالت میں تھی۔ بس اسی طرح روتے روتے دعا مانگتے وہ سو گئی۔ سید پور کا جن نیلم کے کمرے سے نکلتے ہی کالا بلا بن گیا، پھر وہ غصے میں بفرا ہوا گھر کے بڑے دروازے کے طرف چلا۔ اس نے اپنے ایک پیر سے دروازہ کھولا اور پھر باہر نکل گیا۔ آ گیا؟ نیاز محمد نے کالے بلے کو دروازے سے نکلتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ اکبر نے جلدی سے اس کے کندھے سے جھانک کر دیکھا، کالا بلا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں یہی ہے وہ۔ اکبر نے کالے بلے کو دیکھ کر تصدیق کی۔ اب دیکھ تماشا، نیاز محمد نے جھوم کر کہا۔ پتہ نہیں اس نے یہ بات اکبر سے کہی تھی یا کالے بلے کو تنبیہ کی تھی۔ نیاز محمد نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور پھر اس طرح ہاتھ کو جھٹکا دیا جیسے کالے بلے پر پتھر کھینچ مارا ہو۔ نیاز محمد کے ہاتھ میں کوئی چیز دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ نادیدہ پتھر کالے بلے کو ٹھا کر کے لگا، وہ بلبلا گیا۔ اس نے غرا کر نیاز محمد کو دیکھا، تبھی نیاز محمد کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ نیاز محمد، جا چلا جا، تیری خیریت اسی میں ہے۔ میں چلا جاؤں؟ نیاز محمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اب تجھے جانا ہوگا، تجھے یہ گھر چھوڑنا ہوگا، تجھے اس معصوم لڑکی کی جان چھوڑنا ہوگی۔ بہت مشکل ہے، نیاز محمد کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ اس مرتبہ نیاز محمد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک نادیدہ پتھر کالے بلے پر کھینچ مارا۔ پتھر لگتے ہی کالا بلا کئی کلا بازیاں کھا گیا۔ دیکھ نیاز محمد، اب بھی مان جا۔ نیاز محمد کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ اب تجھے ماننا ہوگا، نیاز محمد نے زور سے کہا۔ ڈرتا کیوں ہے؟ آگے کیوں نہیں آتا؟ میں بھی دیکھوں تو کتنا زبردست ہے۔ تو میرے سامنے مچھر جیسا ہے، تجھے املی والے بابا نے کیوں بھیج دیا؟ وہ میرے مقابلے پر خود کیوں نہیں آیا؟ ادھر سے آواز آئی۔ پہلے تو مجھ سے مقابلہ کر لے، پھر میرے پیر کی بات کرنا، تیرے لیے املی والے بابا کا ایک سپاہی بہت ہے۔ نیاز محمد نے زور سے کہا، لے سنبھل۔ نیاز محمد نے پھر ایک نادیدہ پتھر اس کی طرف پھینکا۔ پتھر کھاتے ہی کالا بلہ لڑک کر کئی قدم پیچھے چلا گیا۔
لیکن پھر وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی لال لال انگارہ آنکھوں سے نیاز محمد کو گھور کر دیکھا۔ پھر نیاز محمد اور اکبر پر پتھر برسنے لگے۔ یہ بڑے بڑے پتھر تھے، خلا میں اچانک نمودار ہو کر ان پر برس رہے تھے، لیکن کوئی پتھر ان کو نہیں لگا۔ پتھر ان کے آس پاس گرتے رہے، سروں سے گزرتے رہے، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پتھر اب لگا تب لگا۔ اکبر ان پتھروں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہا تھا۔ وہ پتھر اتنے بڑے تھے کہ اگر ایک بھی سر پر لگ جاتا تو یقینی طور پر بھیجا باہر آ جاتا۔ چند منٹ تک پتھروں کی یہ بارش جاری رہی۔ ان کے آس پاس پتھروں کا ڈھیر لگ گیا، پھر خود بخود پتھروں کی یہ برسات تھم گئی۔ اب اپنی طاقت دکھانے کا نیاز محمد کا نمبر تھا۔ نیاز محمد نے جلدی جلدی اپنی انگلیوں پر کچھ پڑھا اور انگشت شہادت کو منہ کے قریب لا کر زور سے پھونک ماری۔ تبھی اچانک کالے بلے کے ارد گرد 8-10 موٹے موٹے چوہے نمودار ہوئے۔ وہ نمودار ہوتے ہی کالے بلے پر حملہ آور ہوئے۔ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑی، کسی نے دم میں کاٹا، کسی نے اس کا کان کترا۔ کالا بلہ ناچ ناچ گیا۔ وہ ایک چوہے کو پکڑ کر اس کے تھپڑ لگاتا تو اتنی دیر میں دوسرا چوہا اس کی اچھی خاصی مزاج پرسی کر دیتا۔ نیاز محمد اور اکبر دور بیٹھے اطمینان سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اکبر نے اب تک بلی کو تو چوہے کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا، لیکن وہ آج چوہوں کو بلے کے پیچھے بھاگتے دیکھ رہا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ چوہے بلے سے خوف زدہ نہیں تھے، بلکہ کالا بلہ ان سے خوف زدہ تھا۔ چوہے اس پر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کالا بلہ کہیں کہیں سے زخمی ہو گیا تھا، اس کے جسم سے خون بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ کالے بلے کے پنجے میں جو بھی چوہا آ جاتا وہ اسے پکڑ کر بھنبوڑ دیتا، اس کی گردن دبوچ لیتا۔ اب تک اس طرح وہ کئی چوہے ختم کر چکا تھا۔ جب آخر میں 2-3 چوہے رہ گئے تو وہ اپنی جان بچا کر ادھر ادھر پودوں میں گھس گئے۔ کالا بلہ چوہوں کے بھاگ جانے کے بعد اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور اپنے رشتے زخموں کو اپنی لمبی اور سرخ سرخ زبان سے چاٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چاٹتا جاتا ویسے ویسے اس کے زخم بھرتے جاتے۔ چند منٹ کے اندر اندر اس کے زخم بالکل صاف ہو گئے۔ وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ تب وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ اب اس نے گھور کر نیاز محمد کو دیکھا اور فضا میں ایک قلع بازی کھائی۔ اب کالا بلہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اب اس کا شوبدہ شروع ہوا۔ نیاز محمد نے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ اژدہا چلا آتا ہے۔ وہ زور سے پھونکار رہا تھا اور جہاں جہاں اس کی پھونکار پڑتی گھاس جل کر راکھ ہو جاتی۔ اکبر نے نیاز محمد کے کندھے سے اچک کر اژدہے کو دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ نیاز محمد کے کان میں آہستہ سے بولا، بابا وہ اژدہا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نیاز محمد کی نظریں بدستور اس اژدہے پر جمی تھیں۔ اژدہا نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ بابا اس پھنکار سے تو گھاس بھی جل رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، تم ڈرو مت، میں آگے ہوں، پہلے یہ مجھے نقصان پہنچائے گا پھر تم تک پہنچے گا، نیاز محمد نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اب اژدہا ان سے صرف 7 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ وہ ایک دم رک گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے آگے کوئی دیوار آ گئی ہو۔ وہ دائیں جانب مڑ گیا۔ اب وہ ان کے چاروں طرف گھوم رہا تھا لیکن 7 فٹ دور تھا۔ وہ اژدہا جیسے جیسے گھومتا جاتا ویسے ویسے نیاز محمد بھی گھومتا جاتا۔ نیاز محمد کے پیچھے اکبر بھی گھوم رہا تھا۔ ہاں بھائی اکبر، اب تو ڈر نہیں لگ رہا؟ نیاز محمد نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اکبر بڑے اطمینان سے بولا۔ اس کا کیا حشر کروں؟ نیاز محمد نے پوچھا۔ اس کا منہ رگڑ دیں، اکبر نے غصے میں کہا۔ منہ رگڑ دوں یا جلا کر راکھ کر دوں؟ نیاز محمد نے پوچھا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوگا، اکبر خوش ہو کر بولا۔ تو پھر دیکھ تماشا، نیاز محمد نے یہ کہہ کر اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور غصے سے بولا، جل جا۔ نیاز محمد کی زبان سے ابھی یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ اس اژدہے میں آگ لگ گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اژدہے کے جسم پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی ہو۔ آنن فانن اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ نیاز محمد نے مڑ کر اکبر کو دیکھا تو اکبر نے خوش ہو کر کہا، بہت اچھا۔ کالا بلہ اپنا شوبدہ دکھا چکا تھا، اب نمبر تھا نیاز محمد کا۔ نیاز محمد نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے پہلے اکبر سے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ اس خبیث کالے بلے کی پٹائی؟ اکبر نے فوراً کہا، لیکن پھر اکبر کو خیال آیا کہ اس بلے پر تو لاٹھی بھی اثر نہیں کرتی۔ سید پور میں جب اس پر لاٹھی برسائی گئی تھی تو لاٹھی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اس کا کچھ نہ بگڑا تھا۔ لیکن بابا اس پر تو لاٹھی تک اثر نہیں کرتی، اکبر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کیوں نہیں کرے گی؟ نیاز محمد نے بڑے یقین سے کہا، پھر ہاتھ اوپر کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی نمودار ہو گئی۔ نیاز محمد لاٹھی کی طرف دیکھ کر بولا،
یہ اللہ کی لاٹھی ہے، یہ اس خبیث کی کمر کے ٹکڑے کر دے گی۔ اچھا، اکبر نے کہا، پھر بسم اللہ کیجئے، یہ لو۔ یہ کہہ کر نیاز محمد نے اس لاٹھی کو فضا میں اچھال دیا، جا اس خبیث کی خبر لے۔ اب وہ لاٹھی اس کالے بلے پر برس رہی تھی اور وہ کالا بلہ لاٹھی کی زد سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہا تھا۔ جیسے یہ لاٹھی اس کی کمر یا سر پر لگتی، وہ بل بلا جاتا اور غرا کر لاٹھی کو پکڑنے کی کوشش کرتا۔ وہ لاٹھی تڑا تڑ اس پر برس رہی تھی، بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لاٹھی کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ نشانہ لے لے کر بلے کو مار رہا ہو۔ کالے بلے کی پٹائی ہوتے دیکھ کر اکبر کی آنکھوں میں خوشی رقصاں تھی۔ اس کالے بلے نے اسے بڑا تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ اب وہ کالا بلہ خود تگنی کا ناچ ناچ رہا تھا۔ وہ کالا بلہ ادھر ادھر کونے بچالوں میں اپنا سر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لاٹھی مسلسل اس کے سر پر برس رہی تھی، اس کا بھیجا ہلا رہی تھی، اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی، اور کالے بلے کی اچھل کود، اس کی غراہٹ، اس کی بے بسی دیکھنے کے لائق تھی۔ بس اکبر؟ نیاز محمد نے پوچھا۔ نہیں بابا، ابھی اور۔ اکبر نے غصے سے کہا، اس خبیث نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، میری بیوی کو قید کیا، میری ماں کی چوٹی کاٹی، میرے ماموں کو کوڑ میں مبتلا کیا، ان کا کاروبار تباہ کیا۔ بابا، اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اسے اتنی آسانی سے نہ چھوڑیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کچھ دیر اور تماشا دیکھ لو۔ یہ کہہ کر نیاز محمد نے لاٹھی کو حکم دیا، جا برس، اور زور زور سے برس، جلدی جلدی برس۔ اکبر نے ٹکڑا لگایا، چل بھئی لاٹھی، زور زور سے برس، جلدی جلدی برس۔ نیاز محمد نے اکبر کی خواہش کو حکم میں بدل دیا۔ حکم ملتے ہی لاٹھی میں تیزی آ گئی، وہ بہت تیزی سے اس پر برسنے لگی۔ کالے بلے کی پٹائی ہوتا دیکھ کر اکبر کی آنکھوں میں سکون بھر رہا تھا، اس کے اعصاب پر آسودگی چھاتی جا رہی تھی۔ جب اس کی پٹائی ہوتے کافی دیر ہو گئی تو اکبر نے نیاز محمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس بابا۔ بس؟ نیاز محمد نے پوچھا۔ ہو گیا تیرا جی خوش؟ ہاں بابا، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر نیاز محمد نے لاٹھی کو حکم دیا، اے لاٹھی غائب ہو جا۔ اس حکم کے گونجتے ہی لاٹھی غائب ہو گئی۔ کالا بلہ نڈھال ہو کر ایک طرف گر گیا، جیسے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو۔ کیا مر گیا؟ اکبر نے کالے بلے کو فرش پر پڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ یہ بڑی ڈھیٹ چیز ہے، اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں۔ نیاز محمد نے ہنس کر کہا، ابھی دیکھنا، یہ چند منٹ کے بعد اٹھے گا اور ہم پر حملہ کرے گا۔ نیاز محمد کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ 5 منٹ کے بعد کالا بلہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے چاروں پاؤں چاٹے اور پھر اس طرح کھڑا ہوا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوجوں کو کوئی حکم دینے سے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس نے کھڑے کھڑے فضا میں کلا بازی کھائی اور پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے نیاز محمد کو گھورنا شروع کیا۔ اکبر اسے بغور دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب دیکھیں یہ کالا بلہ کیا کرتا ہے، کون سا شعبدہ دکھاتا ہے۔ اب تک جتنے شعبدے اس نے دکھائے تھے وہ نیاز محمد نے ناکام کر دیے تھے۔ تب ایک کالا پرندہ اس کے جسم سے برآمد ہوا۔ اکبر نے دیکھا کہ وہ کوے جیسا تھا، لیکن اس کے سر 2 تھے اور اس کے پنجوں میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی۔ وہ ایک تیز دھار کا چمکتا ہوا خنجر تھا۔ آنن فانن وہ کوے جیسا پرندہ ان کے سروں پر پہنچا اور اس خنجر کو چھوڑ دیا۔ نیاز محمد نے جلدی سے کچھ پڑھا اور غصے سے بولا، رک جا۔ وہ خنجر ان کے سروں پر 7 فٹ اوپر خلا میں معلق ہو گیا۔ وہ خنجر اتنا بڑا اور تیز دھار کا تھا کہ جسم کے کسی حصے پر گرتا اور فوراً پیوست ہو جاتا۔ وہ کوا ان کے سروں پر کائیں کائیں کرتا منڈلاتا رہا۔ نیاز محمد نے پھر کچھ تیزی سے پڑھا اور بولا، اے خنجر پلٹ۔ نیاز محمد کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی معلق خنجر میں حرکت ہوئی۔ وہ واپس اٹھا اور سر پر منڈلاتے کوے کو پیچھے اس طرح چلا جیسے گائیڈڈ میزائل۔ پھر وہ اڑتے کوے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ خنجر کے آر پار ہوتے ہی کوا پٹ سے زمین پر گرا اور کسی بم کی طرح پھٹ گیا، لیکن آواز کوئی نہ ہوئی، بس اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ سید پور کا جن جو کالے بلے کے روپ میں بڑے اطمینان سے بیٹھا خنجر بردار کوے کو دیکھ رہا تھا، اسے پوری امید تھی کہ چند لمحوں میں نیاز محمد کا کام تمام ہوگا، لیکن جب اس نے اپنے کوے کے چیتھڑے اڑتے دیکھے تو وہ خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب نیاز محمد کی باری ہے۔ ادھر سے کوئی ایسی مصیبت نازل ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ اپنے کان کھڑے کر کے نیاز محمد کو دیکھنے لگا۔ نیاز محمد نے تیزی سے کچھ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت پر زور سے پھونک ماری۔ اس پھونک کے ساتھ ہی انگشت شہادت سے دھوئیں کا ایک مرغولا نکلا۔ اس دھوئیں کے بادل سے ایک کالا کتا برآمد ہوا۔ یہ کالا کتا گدھے جتنا بڑا تھا۔ اس کی زبان 1 فٹ باہر نکلی ہوئی تھی جو تیزی سے اندر باہر ہو رہی تھی۔
اس کے بڑے بڑے نوکیلے دانت جبڑوں سے جھانک رہے تھے۔ اس کالے کتے نے زور سے چھلانگ لگائی اور کالے بلے کی طرف چلا۔ کالا بلہ اسے دیکھ کر ایک دم سہم گیا۔ یہ کیا مصیبت اس پر نازل ہو گئی، لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کالا کتا کسی خرگوش کی طرح اس کی گردن دباتا، کالے بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور اس گملے پر چڑھ گیا جو ایک رسی سے لٹکا ہوا تھا۔ اب وہ گملہ جھول رہا تھا۔ کالا بلہ گملے پر چڑھ تو گیا، لیکن اسے یہ اندازہ نہ ہوا کہ اس میں وزن کتنا ہے۔ اس میں گدھے جتنا وزن تھا۔ گملے کی رسی فوراً ٹوٹ گئی۔ وہ گملے کے ساتھ دھاڑ سے زمین پر گرا۔ اسے زمین پر گرتا دیکھ کر کالے کتے نے اس پر فوراً حملہ کر دیا۔ کالا بلہ بھی چوکنا تھا۔ وہ زمین پر گرتے ہی اٹھا اور کالے کتے کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی جھکائی دے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب کالا بلہ آگے آگے اور کالا کتا پیچھے پیچھے۔ یہ لوگ لان کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ کتے اور بلے کے درمیان ریس لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کالا بلہ پودوں کے درمیان چھپ رہا تھا، لیکن کتا اسے ڈھونڈ کر نکالتا۔ یہ کھیل کافی دیر جاری رہا، پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ کالے کتے نے اس پر جھپٹا مار لیا۔ اکبر نے دیکھا کہ کالے بلے کے ایک کان سے خون نکلنے لگا ہے۔ اس کا آدھا کان کتے نے اڑا دیا تھا۔ بابا، اس کالے بلے کا دوسرا کان بھی کٹنا چاہیے۔ اس نے کئی انسانوں کے کان کاٹے ہیں، اکبر جوش میں بولا۔ نیاز محمد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ کتے کو حکم دیا، دوسرا کان بھی کاٹو۔ کالے کتے نے بھاگتے بلے کو پھر دبوچ لیا اور اس مرتبہ اس کا دوسرا کان بھی کاٹ لیا۔ کالے بلے کے دونوں کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ تیزی سے مکان کے عقب کی طرف بھاگا۔ کتے نے اس کا پیچھا کیا، پھر وہ دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ نیاز محمد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اکبر کا خیال تھا کہ کالا کتا اس سید پور کے جن کو دیکھ کر مکان کے عقب سے پھر میدان جنگ میں لے آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کئی منٹ گزر گئے، تب اس نے بے چینی سے نیاز محمد سے پوچھا، کیا ہوا بابا، کدھر گیا وہ خبیث؟ وہ پیچھے آم کے درخت پر چڑھ گیا ہے اور اپنے پیروں سے اپنے کان سے بہنے والے خون کو صاف کر رہا ہے۔ نیاز محمد نے آنکھیں بند کیے کیے بتایا۔ اور وہ کالا کتا؟ اکبر نے پوچھا، وہ کدھر گیا؟ وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اس کے آنے کا منتظر ہے۔ نیاز محمد نے بتایا۔ بابا، کیا آپ کو نیلم بھی دکھائی دے رہی ہے؟ ہاں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ بیڈ پر بیٹھی ہے۔ بابا، اسے کمرے سے باہر بلائیں۔ نیلم کو کمرے سے باہر بلانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ابھی میں چاہتا نہیں ہوں۔ کیوں بابا؟ اکبر نے بے قراری سے پوچھا۔ ابھی اسے باہر بلایا تو نقصان کا احتمال ہے۔ میں جلد بازی میں کام خراب کرنا نہیں چاہتا۔ تم ذرا آرام سے بیٹھو اور دیکھتے جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ نیاز محمد نے اسے سمجھایا۔ بابا، کیا میں کوئی اچھی امید رکھوں؟ ہاں، کیوں نہیں، اچھی امید نہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جن ابھی تک کسی کے قابو میں نہیں آیا ہے۔ اب آ جائے گا، نیاز محمد نے بڑے یقین سے کہا۔ اول تو میں اس کے لیے بہت ہوں، اگر مجھ سے کہیں چوک ہو گئی تو پھر پیر صاحب سے مدد لی جائے گی۔ آپ کا مطلب ہے کہ املی والے بابا؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، نیاز محمد نے کہا۔ اچھا، اب خاموش ہو جاؤ۔ اس خبیث نے درخت سے مکان کی چھت پر چھلانگ لگائی ہے۔ وہ چند لمحوں میں سامنے ظاہر ہونے والا ہے۔ اور وہ کتا، اسے میں نے غائب کر دیا ہے۔ اس کا کام ختم ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، لیکن ایک بات میں تمہیں ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ ہمیں اب بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ یوں سمجھو کہ اب ہم پل اسرات پر کھڑے ہیں۔ ہماری ذرا سی بھی بھول ہمیں کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیا وہ خبیث اب مجھ پر حملہ کرے گا؟ اکبر نے گھبرا کر پوچھا۔ اس میں اتنی جرت نہیں کہ وہ تم پر حملہ کرے۔ میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں اور بابا کی نشانی تمہارے بازو پر بندھی ہے، یہ سید پور کا جن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک کسی نے باہر کے گیٹ پر کھٹکا کیا۔ یہ اس وقت گیٹ پر کون آ گیا؟ نیاز محمد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ پھر وہ گیٹ جو اندر سے بند تھا خود بخود کھلا اور گیٹ کے اندر کوئی داخل ہوا۔ اکبر انہیں دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے خوشی سے اٹھ کر بھاگنا چاہا۔ ارے ماموں آپ! نیاز محمد نے فوراً اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے بولا، کیا کرتا ہے؟ وہ ماموں فرقان آئے ہیں۔ بے وقوف، ابھی تجھے سمجھایا تھا کہ بہت ہوشیار رہنا ہوگا، لیکن تو فوراً ہی بھول گیا۔ یہ ماموں واموں کوئی نہیں، یہ وہی خبیث ہے، سید پور کا جن۔ یہ لوگ شکل بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں، ایک لمحے میں جو روپ چاہیں اختیار کر لیں۔ او، یہ وہ ہے؟ معاف کرنا بابا، غلطی ہو گئی۔ ادھر ماموں فرقان جس طرح آئے تھے واپس چلے گئے۔
گیٹ پھر سے بند ہو گیا اور اس کالے بلے نے گیٹ کے اوپر ظاہر ہو کر زمین پر چھلانگ لگائی۔ وہ دوڑتا ہوا پھر لان میں داخل ہوا اور 9 فٹ کے فاصلے پر نیاز محمد کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ اپنی پچھلی ٹانگوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا۔ نیاز محمد، تو کیا چاہتا ہے؟ سید پور کے جن کی آواز نیاز محمد کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں جو چاہتا ہوں اسے میں پورا کر کے رہوں گا، تو بول، تو کیا چاہتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں نیاز محمد کہ تو یہاں سے چلا جائے۔ ہاں میں چلا جاؤں گا، میں یہاں رہنے نہیں آیا، لیکن میں تجھ سے اس گھر کو پاک کر کے جاؤں گا، تیرے سر سے عشق کا بھوت اتار کر جاؤں گا، اس معصوم بچی کی جان چھڑا کر جاؤں گا۔ تو بہت بھولا ہے، سید پور کا جن طنزیہ ہنسی ہنسا۔ میں بہت بھولا سہی، لیکن تو سیانا ہے، تو تھک ہار کر کیوں بیٹھ گیا؟ مجھ پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ نیاز محمد نے کالے بلے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے نیاز محمد کی آواز تو سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ کس سے بات کر رہا تھا، کس کی بات کا جواب دے رہا تھا، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سید پور کا جن نیاز محمد کے دماغ میں بول رہا تھا، جبکہ نیاز محمد اپنی زبان سے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اکبر نے درمیان میں مداخلت کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ خاموشی سے نیاز محمد کی بات سنتا رہا۔ میں حملہ ضرور کروں گا، تجھے چھوڑوں گا تھوڑا ہی، جن کی آواز نیاز محمد کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تیری کوئی حسرت دل میں نہ رہے، اسی لیے میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ تو اپنی طاقت آزما لے، پھر میری طاقت دیکھ۔ تجھے معلوم نہیں کہ میں انسان ہوں؟ اللہ نے ہمیں سب سے اشرف بنایا ہے، ہمارے آگے کسی کا چراغ نہیں جلتا۔ نیاز محمد نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ نیاز محمد، تو چراغ کی بات کرتا ہے؟ میں نے اس گھر میں ایک شمع روشن کر دی ہے۔ میں جانتا ہوں، نیاز محمد نے جواب دیا۔ تو جانتا ہے تو اسے بجھا کر دکھا، سید پور کے جن نے چیلنج کیا۔ میں اسے بجھاؤں گا نہیں، ویسے میں اسے بجھانے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن میں بجھاؤں گا نہیں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، نیاز محمد نے کہا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ اپنے بابا کے پاس، اپنے پیر کے پاس، نیاز محمد نے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ ان کا یہی حکم ہے، نیاز محمد نے کہا۔ اچھا نیاز محمد، اگر مجھے بھگانے کے لیے تجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے، میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں تو؟ پھر میں تجھے معاف کر دوں گا، تجھے سزا سے بچا لوں گا، نیاز محمد نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نیلم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم اسے لے جاؤ۔ پھر اچانک یہ کالا بلہ اٹھا اور تیزی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نیلم دروازے سے برآمد ہوئی اور اس نے بے قراری سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اکبر! بابا نیلم آ گئی، بابا نیلم آ گئی! اکبر خوشی سے جھوم اٹھا۔ میری نیلم آ گئی! نیلم کو دیکھ کر بے قرار ہو کر اٹھنا فطری بات تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی جسے سید پور کے جن نے اسے شجر ممنوع بنا دیا تھا۔ اب وہی شجر ممنوع لہکتا مہکتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نیلم کو کالے بلے نے اپنے پنجے سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ سامنے اپنی دونوں باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور اکبر اکبر پکار رہی تھی۔ اکبر آؤ، اکبر آؤ! تب اکبر سے نہیں رہا گیا تھا، وہ بے قابو ہو کر نیاز محمد کی پیٹھ کے پیچھے سے بھاگ اٹھا۔ میں آ رہا ہوں نیلم! اور یہ سب اتنی جلدی، اتنی آنن فانن ہوا کہ نیاز محمد دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اکبر کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا۔ پھر نیاز محمد بھی اس کے پیچھے بھاگا، کیونکہ اسے سید پور کے جن کا کھیل سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اکبر اس کے فریب میں آ جائے۔ نیلم اکبر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر فوراً پلٹ گئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ نیلم کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اکبر چیخا، نیلم ٹھہرو، میں آ رہا ہوں! اکبر ٹھہرو! پیچھے سے نیاز محمد نے آواز دی اور چند قدم آگے جا کر اس نے اکبر کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی۔ چھوڑ دیں بابا مجھے، وہ نیلم واپس چلی جائے گی، اکبر نے بڑی بے قراری سے کہا۔ بے وقوف! نیاز محمد نے غصے سے کہا، وہ نیلم نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سید پور کے جن کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے نیاز محمد کو حصار سے نکال لیا تھا، اس کا حصار توڑ دیا تھا، اس کی توجہ تقسیم کر دی تھی۔ خیر، یہ جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اکبر کی جان بچ گئی۔ اگر وہ جوش محبت میں نیلم کے پیچھے خالی گھر میں داخل ہو جاتا تو وہ سید پور کے جن کے زیر اثر آ جاتا۔ وہ اس طرح کی چالیں چلتا کہ اکبر خود بخود اپنے بازو سے اس سکے کو اتار کر پھینک دیتا۔ سکہ پھینکتے ہی اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا وہ اسے زندگی بھر یاد رہتا۔ نیاز محمد نے اسے اپنی جان پر کھیل کر بچا لیا۔ حصار ٹوٹ چکا تھا، ارتکاز باقی نہ رہا تھا۔ اب نیاز محمد اس سپاہی کی طرح ہو گیا تھا جس کا اسلحہ ناکارہ ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ دشمن اسے کچھ نقصان پہنچاتا، اس نے مورچے سے فوراً بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔
नीलम दरवाजे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। अकबर, अब यहां से निकल चलो, इसी में हमारी आफियत है। नियाज मोहम्मद ने अकबर की कलाई थाम कर अपनी तरफ खींची। बाबा, अब कुछ भी हो, मैं नीलम के बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अकबर ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। बेवकूफ ना बन, अब कुछ नहीं हो सकता। खैरियत इसी में है कि हम यहां से भाग चलें। लेकिन बाबा, आपने कहा था। बेवकूफ, जब दो दुश्मन एक दूसरे के मुकाबिल आते हैं तो किसी एक को हारना होता है। वैसे अभी हम हारे नहीं हैं, बस तुम्हारी हमाकत ने मुझे बेबस कर दिया है। मैं दिफाई हालत में आ गया हूं। मैं अपना दिफा तो कर सकता हूं, लेकिन हमला नहीं कर सकता। ये सैयदपुर का जिन बहुत चालाक है। इससे किसी दिन मैं अकेला निपटूंगा। आओ यहां से निकल चलें। ये कहकर नियाज मोहम्मद ने अकबर का हाथ पकड़ा और उसे तकरीबन घसीटता हुआ गेट की तरफ ले चला। तभी पीछे से आवाज आई, बस नियाज मोहम्मद, भाग लिए। उन आवाजों पर कान मत धरो, बस यहां से जल्दी निकलो। नियाज मोहम्मद ने अकबर से कहा। अरे नियाज मोहम्मद, तुम तो हमें इस घर से निकालने आए थे। ये कहकर सैयदपुर के जिन ने कह कहा लगाया। अब खुद ही यहां से भागे जा रहे हो। मैंने ठीक ही कहा था ना कि तुम कितने भोले हो। वो सैयदपुर का जिन खुशी से सरशार और जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन उन दोनों ने पीछे आती उस आवाज पर कान नहीं धरे। वो बहरे हो गए। फिर उन दोनों ने जल्दी से गेट बंद किया। कुंडे में लटके ताले को नियाज मोहम्मद ने अपने हाथ में लेकर दबाया तो वो फौरन बंद हो गया। आ जाओ। नियाज मोहम्मद ने अकबर का फिर हाथ पकड़ लिया और वो सड़क पर तेज तेज चलने लगे। अकबर की अजीब हालत थी। वो कामयाबी से हमकिनार होते होते रह गया था। वो जीतते जीतते हार गया था। इतनी देर में जाने उसने कितने ख्वाब देख लिए थे। नीलम की एक झलक ने उसे दीवाना बना दिया था। उसका जी चाह रहा था कि वो नियाज मोहम्मद से अपना हाथ छुड़ाकर खाली घर में दाखिल हो जाए। फिर जो हो सो हो। तू जो कुछ सोच रहा है गलत सोच रहा है। जिसकी झलक देखकर तू एकदम दीवाना हो गया था वो नीलम नहीं थी, वो सैयदपुर का जिन था। उसने तेरी सादा लोही से फायदा उठा लिया। खैर, देखा जाएगा। मैं फिर आऊंगा ना। टैक्सी में बैठकर तू अपने घर चला जा। सामने से आती हुई खाली टैक्सी को नियाज मोहम्मद ने हाथ देकर रोका। अकबर को बैठने का इशारा किया और जब वो टैक्सी में बैठ गया तो नियाज मोहम्मद ने उससे हाथ मिलाया और बोला, सीधे घर जाना और किसी अहमकाना ख्याल को दिल में मत लाना। अगर तुम खाली घर में दाखिल हुए तो वो तुम्हें शदीद नुकसान पहुंचा देगा। वो बहुत कमीना है। ठीक है बाबा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप टैक्सी में आ जाए ना, घर चलें। खाना वाना खा कर जाइएगा। अकबर ने बड़े खलूस से कहा। नहीं, तू खाने की फिक्र ना कर। हम दोपहर का खाना नहीं खाते। नियाज मोहम्मद ने बेनियाजी से कहा। फिर मैं आपको आपकी मतलूबा जगह पर छोड़ दूंगा, आप टैक्सी में आ जाएं। अकबर बोला, नहीं, हम खुद चले जाएंगे, तुम हमारी फिक्र ना करो। अच्छा बाबा, जैसे आपकी मर्जी। अब नियाज मोहम्मद से बहस फजूल थी। अकबर को अंदाजा हो गया था कि नियाज मोहम्मद उसके साथ घर जाना चाहता है और ना ही चाहता है कि वो उसे टैक्सी में उसकी मतलूबा जगह छोड़ दे। नियाज मोहम्मद बस यहीं से उससे जुदा हो जाना चाहता था। अकबर की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ गया था। उसे अपनी हमाकत पर अफसोस था, लेकिन उससे जो कुछ सरजद हुआ उस पर उसे इख्तियार नहीं था। वो बे इख्तियार हो गया था। अकबर को एहसास था कि उसके जज्बातीपन ने जीती जिताई बाजी उलट दी थी। यूं बज़ाहिर नियाज मोहम्मद ने किसी शदीद गुस्से का इजहार नहीं किया था, लेकिन वो जानता था कि नियाज मोहम्मद उसकी हरकत की वजह से नाराज हो गया है। पता नहीं अब वो दोबारा लौट कर भी आएगा या नहीं। ये सोचकर अकबर फौरन टैक्सी से उतर आया और नियाज मोहम्मद का हाथ बड़ी अकीदत से पकड़ते हुए बोला, बाबा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? अरे नहीं बचा, ऐसा तूने क्यों सोचा? फिर आप लौट कर आएंगे ना मुझे इस अजाब से निजात दिलाने। तू फिक्र ना कर बच्चा, जो कुछ होगा तेरे हक में बेहतर ही होगा। नियाज मोहम्मद ने यह कहकर शहादत की उंगली उसकी पेशानी पर रखी और फिर तेजी से कदम बढ़ाता एक तरफ चला गया। अकबर चंद लम्हे उसे जाता हुआ देखता रहा। मजीद खड़े रहना फजूल था। इधर टैक्सी वाला भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो खामोशी से टैक्सी में आ बैठा और टैक्सी वाले से बोला, चलो। घर पहुंचकर जब वो टैक्सी से उतरा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो नशे में हो। हकीकत ये थी कि उसके सारे नशे हिरन हो गए थे। उसके सारे ख्वाब बिखर गए थे, किरची किरची हो गए थे। और ये सब उसकी जरा सी गफलत से हुआ था। ये सोच सोच कर वो पागल हुआ जाता था। उसके दिल में धुआं सा भर रहा था, आंखों में अंधेरा छा रहा था। बस अचानक ही उस पर शदीद डिप्रेशन का दौरा पड़ा था। टैक्सी से उतरकर अकबर ने घर के दरवाजे की घंटी बजाई। सब बहुत खुश हो गए कि अकबर है। सबसे पहले राशिदा भागी, अम्मी, अकबर भाई आ गए।
بابر علی بھی گھر پر ہی تھے، آج شو روم نہیں گیا تھا وہ اکبر کا انتظار کر رہا تھا اور اس کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ بھی چوکنا ہو گیا۔ وہ فوراً گیٹ کھولنے کے لیے اٹھا، لیکن گیٹ کی طرف بھاگتی ہوئی راشدہ نے روک دیا۔ ابو میں جا رہی ہوں گیٹ کھولنے۔ اچھا بھائی تم ہی گیٹ کھولو، دیکھو کیسی خبر لایا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کیسی خبر لایا ہوگا؟ بابر علی نے کہا۔ صابرہ بولی کہ میں تو ماں ہوں، میں تو اچھی ہی خبر کی توقع رکھوں گی، اور میں باپ ہوں، میں کیا بری خبر کی توقع رکھوں گا؟ بابر علی نے ہنس کر کہا۔ نہیں یہ بات نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ راشدہ نے جلدی سے گیٹ کھولا، وہ اکبر کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اکبر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھوں میں چمک نہ تھی، وہ بجھی بجھی سی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا اکبر بھائی؟ راشدہ گیٹ بند کر کے پلٹی، اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اکبر نے بڑی مایوسی اور اداسی سے جواب دیا۔ کچھ نہیں راشدہ۔ اکبر کے حلق میں جیسے کوئی چیز پھنسنے لگی، اس کا گلا روندھنے لگا۔ بمشکل اس نے اپنے چھلکتے آنسوؤں پر کنٹرول حاصل کیا، لیکن جب وہ اپنی ماں کے سامنے پہنچا تو اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ماں سے بے اختیار لپٹ گیا اور سسک سسک کر رونے لگا۔ ماں نے پوچھا روتا کیوں ہے اکبر؟ حوصلے سے کام لے، جو قسمت میں لکھا ہے اسے ہر قیمت پر بھگتنا پڑے گا۔ آخر ہوا کیا؟ کچھ پتا تو چلے، بابر علی نے پوچھا۔ جو ہوا ہے وہ اس کے آنسوؤں سے ظاہر ہے، صابرہ نے بابر علی سے مخاطب ہو کر کہا۔ پوچھ لینا بعد میں، فی الحال اسے آرام کرنے دو۔ صابرہ نے پھر راشدہ کو ہدایت کی کہ جا بھائی کے لیے چائے بنا کر لا۔ جی اچھا امی، میں ابھی لائی۔ راشدہ فوراً کچن کی طرف لپکی۔ صابرہ اکبر کو بیڈ روم میں لے گئی، اس نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ اکبر بیڈ پر لیٹ کر خاموشی سے چھت کو گھورنے لگا۔ خالی گھر سے ناکام ہو کر جب املی والے بابا کا سپاہی نیاز محمد املی والے بابا کے سامنے پہنچا تو املی والا بابا اسے اپنی بڑی بڑی اور سرخ آنکھوں سے چند لمحے گھورتا رہا، پھر ایک دم غصے میں بولا، تجھے ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ تو وہاں سے ناکام ہو کر لوٹے۔ بس جی غلطی ہو گئی، نیاز محمد گردن جھکا کر بولا۔ ویسے میں نے بازی جیت لی تھی، بازی جیت کر آیا ہوتا تو اس وقت تیری گردن جھکی نہ ہوتی۔ املی والے بابا نے اس کی بات کاٹی۔ بس جی وہ لڑکا اس کے فریب میں آ گیا اور حصار سے نکل بھاگا۔ اس میں لڑکے کا کوئی قصور نہیں، تم اس لڑکے کی جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ اندر لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ املی والے بابا نے دریافت کیا۔ بس جی یہی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اکیلا اندر جانا چاہیے تھا، نیاز محمد نے سر جھکا کر جواب دیا۔ ویسے میرا خیال تھا کہ لڑکا سمجھدار ہے، خاموشی سے میرے پیچھے بیٹھا تماشا دیکھتا رہے گا۔ دیکھ لیا نا تماشا، املی والے بابا نے غصے سے کہا۔ وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، نیاز محمد نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیسا مذاق اڑاتا ہوگا ہم انسانوں کا۔ نیاز محمد تو نے ہماری لٹیا ڈبو دی، آخر تو نے اس پر اعتبار کیوں کر لیا؟ املی والے بابا نے غصے اور تعصب سے کہا۔ میں سمجھا وہ واقعی تائب ہو گیا ہے، اس نے سزا سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں نے سوچا اگر بغیر خون خرابے کے معاملہ نمٹ رہا ہے تو میں کیوں خواہ مخواہ اسے سزا دوں؟ ہمارا مقصد تو لڑکی کو اس کے پنجے سے آزاد کروانا تھا، نیاز محمد نے دلیل دی۔ تو پھر کروا لی لڑکی آزاد، املی والے بابا نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ بس جی چوک ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، نیاز محمد نے بڑی عاجزی سے کہا۔ میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے انسانوں کی توہین کی ہے۔ ہم نے تجھے اپنا سپاہی بنا کر بھیجا تھا، لیکن تو نے حماقت کا ثبوت دیا، تجھے اس حماقت کی سزا ملے گی۔ ہم تجھ سے تیری پیٹی چھین لیں گے، تجھے لائن حاضر کر دیا جائے گا، تجھ سے تیری بصارت چھین لی جائے گی، اب تو دیواروں کے آر پار نہیں دیکھ سکے گا۔ املی والے بابا نے آگ برساتے لہجے میں کہا۔ نہیں بابا، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں، مجھ سے میری طاقت نہ چھینیں، نیاز محمد لرز اٹھا۔ جو طاقت دے سکتا ہے وہ طاقت چھیننے کا بھی حق رکھتا ہے، یہ کہہ کر املی والے بابا نے وہ پتھر چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوگی، جو فیصلہ کر دیا گیا ہے اسے ہر صورت میں ماننا ہوگا، قبول کرنا ہوگا۔ نیاز محمد نے بالآخر املی والے بابا کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ پیر کے سامنے کس نے سر اٹھایا ہے؟ ادھر اکبر کی عجیب کیفیت تھی، اسے کسی صورت قرار نہ تھا، اس کا دل کسی فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بار بار اس کا جی چاہتا کہ وہ سیدھا اٹھ کر خالی گھر جائے اور سید پور کے جن کی دھجیاں بکھیر دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ ایک تو نیاز محمد جاتے جاتے تنبیہ کر گیا تھا، دوسرے وہ یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا
کہ جن کے آگے اس کی حیثیت ایک تنکے سے زیادہ نہیں۔ اس نے اپنے گھر والوں کو خالی گھر میں جو کچھ ہوا تھا بتا دیا تھا۔ جیتی جتائی بازی ہارنے کا سب کو دکھ تھا۔ راشدہ کچھ زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ بھائی اکبر، آپ تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے تھے؟ اگر تھوڑا صبر کر لیتے تو اس وقت نیلم بھابی ہمارے درمیان بیٹھی ہوتی، راشدہ نے کہا۔ بس راشدہ، کیا بتاؤں، اس وقت میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، اکبر بڑے افسوس سے بولا۔ ویسے بیٹا، ہوا برا، ایک بہت اچھا موقع ہاتھ آیا تھا اس سے نجات کا۔ امی، اب میں کیا کروں؟ کیا املی والے بابا کے پاس پھر جاؤں؟ وہاں جانے سے پہلے ماموں فرقان سے ملاؤ، انہیں سارے حالات بتاؤ، ان سے مشورہ طلب کرو۔ شام کو جب اکبر ماموں فرقان کے گھر پہنچا تو وہ اسے گھر پر نہیں ملے۔ وہ ابھی دکان سے آئے نہیں تھے۔ اس نے سوچا کہ گھر پر انتظار کرنے کے بجائے دکان کا رخ کرے، لیکن گھر سے فوراً ہی نکل جانا مناسب نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر شمسا اور ممانی ریحانہ سے گپ شپ کرتا رہا۔ شمسا اٹھ کر کچن میں چائے بنانے لگی تو اکبر نے اسے روک دیا۔ نہیں پھوپھی جان، شکریہ، میں چائے نہیں پیوں گا۔ کیوں بھتیجے، ایسی کیا ناراضگی ہے؟ شمسا نے بڑے پن سے کہا۔ چائے نہیں پینی تو کولڈ ڈرنک منگوا دوں؟ ایسی سردی میں شمسا کولڈ ڈرنک پلوائے گی تو اکبر کو؟ ممانی ریحانہ نے مداخلت کی۔ چلیے پھر کافی بنا دیتی ہوں، شمسا نے ہنس کر کہا۔ نہیں بھائی شکریہ، میں اب چل رہا ہوں۔ اکبر نے جانے کے لیے پر تولے۔ دیکھا امی، ابو گھر پر نہیں ہیں تو ان سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ یہ یہاں ابو سے ملنے آتے ہیں، ہم سے نہیں، شمسا نے طنز کیا۔ ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اکبر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو پھر بیٹھ جائیں اور آج کھانا کھائے بغیر نہ جائیں، شمسا نے ہنس کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے۔ دیکھا امی، انہوں نے ٹھیک بھی کیسے مرے ہوئے لہجے میں کہا ہے، شمسا بولی۔ ارے لڑکی، تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہے، ممانی ریحانہ نے اسے ڈانٹا۔ شکر کریں امی، ہاتھ دھو کر ہی پیچھے پڑتی ہوں، گندے ہاتھوں سے نہیں۔ توبہ ہے، ممانی ریحانہ نے کہا۔ اس تھوڑی سی نوک جھونک سے اکبر کو بڑا فائدہ ہوا۔ دوپہر سے اس پر جو ڈپریشن کی کیفیت طاری تھی، اس میں افاقہ ہوا۔ اس کا ذہن کھلا، کچھ اداسی کم ہو گئی۔ تب اکبر نے دکان پر جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور ممانی ریحانہ سے پوچھا، ماموں کب تک آئیں گے؟ بس آنے ہی والے ہوں گے، ممانی ریحانہ نے کہا۔ کیوں، خیر تو ہے، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں ممانی جان، خاص بات ہے، ان سے ذرا مشورہ کرنا تھا۔ اسی وقت گھر کی گھنٹی بجی۔ اکبر خود اٹھ کر دروازے پر گیا۔ دروازے پر اس کے خیال کے مطابق ماموں فرقان ہی تھے۔ او ہو، اکبر صاحب آئے ہیں۔ ماموں فرقان اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ جی ماموں، اکبر نے اداس لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر اس پر جانے کیوں اداسی چھا گئی۔ ماموں فرقان نے ایک گہری نظر اکبر پر ڈالی اور اندازہ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اس کمینے نے پھر کوئی نقصان پہنچایا ہوگا۔ اندر جب گھر میں آ کر بیٹھ گئے تو اکبر نے ماموں سے پوچھا، ماموں اس کتاب کا کیا بنا، وہ نہیں ملی نا پھر؟ وہ مل گئی تھی، ماموں فرقان نے بتایا۔ مل گئی تھی سے کیا مراد ہے، کیا پھر گم ہو گئی؟ اکبر نے پوچھا۔ گم تو نہیں ہوئی، لیکن ملنا نہ ملنا اس کا برابر ہی ہے، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ کیوں؟ اکبر کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے کتنا ڈھونڈا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی، اس کی تلاش میں پورا گھر چھان مارا، آخر میں الماری بھی دیکھ لی، ماموں فرقان نے کہا۔ پھر کہاں ملی؟ اکبر نے بے تابی سے پوچھا۔ اسی الماری سے، ماموں فرقان نے بتایا۔ لیکن وہ الماری تو ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح دیکھی تھی، ایک ایک کتاب نکال کر اسے تلاش کیا تھا، اکبر نے حیرت سے کہا۔ اس وقت نظر نہیں آئی، پھر دوسرے یا تیسرے دن میں نے الماری کھولی تو اوپر ہی رکھی تھی، جیسے کسی نے بعد میں رکھ دی ہو، ماموں فرقان نے بتایا۔ حیرت ہے، اکبر واقعی حیرت زدہ تھا۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات ایک اور ہے، ماموں فرقان بولے۔ وہ کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ اس کتاب میں سے کچھ صفحات غائب ہیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ ارے نہیں، اکبر نے حیرت سے کہا، اور یہ صفحات وہی ہیں جن میں جنات سے متعلق کچھ عملیات درج ہیں؟ ماموں یہ کیسے ہوا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ماموں فرقان نے کہا۔ یا تو یہ ہوا ہے کہ میں نے خود وہ صفحات نکال کر کہیں اور حفاظت سے رکھ دیے ہیں، یا پھر ان صفحات کو کسی نے نکال لیا ہے۔ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور یہ سید پور کے جن کے علاوہ کسی اور کی حرکت نہیں ہو سکتا ہے، ماموں فرقان نے لاپرواہی سے کہا۔ ماموں آج میری ذرا سی غلطی سے وہ بچ گیا، ورنہ وہ اڑ گیا تھا، اکبر نے بتایا۔ وہ کیسے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ساری بات تفصیل سے، سنیں گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا۔ آخر ہوا کیا؟ ماموں فرقان بولے۔ تب اکبر نے املی والے بابا سے ملاقات سے لے کر نیاز محمد کے خالی گھر میں داخل ہونے، جن سے مقابلہ اور پھر نیلم کے ظاہر ہونے تک سارے واقعات پوری تفصیل سے سنا دیے۔ جب اکبر ساری داستان سنا چکا
تو کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ ماموں فرقان نے نظریں اٹھائیں اور اکبر کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اکبر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ارے پرواہ نہ کر، ماموں فرقان نے بے نیازی سے کہا۔ ایک بار وہ مجھے دھوکہ دے گیا، ایک بار وہ نیاز محمد کو جل دے گیا، آخر وہ کب تک ہم لوگوں کو جل دیتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن تو پکڑا جائے گا۔ ماموں مجھے تو وہ دن کہیں دور تک دکھائی نہیں دیتا، اکبر نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں مایوس نہیں ہوا ہوں، ماموں فرقان بولے، میں خود املی والے بابا سے جا کر بات کروں گا۔ ہاں ماموں چلیں، املی والے بابا سے ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی عمل بتا دیں۔ وہ آدمی تو کام کے معلوم ہوتے ہیں، ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر اٹھیں گے، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں پھر کب چلیں گے؟ اکبر نے پوچھا۔ تم ایسا کرو کہ کل صبح گاڑی لے کر آ جاؤ، ہم صبح ہی صبح یہاں سے نکل چلیں گے۔ ٹھیک ہے ماموں، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ دوسرے دن وہ گاڑی لے کر صبح ہی ان کے گھر پہنچ گیا۔ ماموں فرقان اور اکبر نے ناشتہ کیا، پھر وہ دونوں گھر سے نکل گئے۔ ملیر پہنچے۔ اس جنگل کے شروع میں جو ہوٹل تھا وہ کھلا ہوا تھا، ریکارڈنگ جاری تھی۔ ہوٹل کے مالک نے اکبر کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ بولا، اب کیسے آنا ہوا ادھر؟ ہم اندر جا رہے ہیں، یہ میرے دادا ہیں، انہیں لے کر جا رہا ہوں، میری گاڑی کھڑی ہے، ذرا خیال رکھنا، اکبر نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر اندر جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں، گاڑی آپ کو یہیں کھڑی ملے گی، ہوٹل والے نے ہنس کر کہا۔ جنگل میں کار کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں تھی، اسی لیے گاڑی جنگل کے باہر چھوڑنا پڑی۔ جنگل میں ایک چھوٹی پگڈنڈی تھی جس پر موٹر سائیکل چل سکتی تھی۔ اکبر کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، ورنہ وہ لے آتا۔ موٹر سائیکل وہ طارق سے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ موٹر سائیکل مانگ کر کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ موٹر سائیکل املی کے درخت تک تو جا نہیں سکتی تھی۔ آگے جا کر پتھروں سے بھرا راستہ آ جاتا تھا جسے پیدل چل کر عبور کرنا پڑتا تھا۔ جب پیدل ہی چلنا تھا تو کچھ دور کے لیے موٹر سائیکل پر سفر بیکار تھا۔ بس یہی سوچ کر اکبر نے اپنی گاڑی لے لی تھی۔ یہ ہوٹل اچھے لوگوں کا نہیں معلوم ہوتا، ماموں فرقان نے جنگل میں داخل ہو کر کہا۔ جی ماموں، آپ نے ٹھیک کہا، یہاں پر بڑی عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہماری گاڑی تو محفوظ رہے گی؟ ماموں فرقان نے خدشہ ظاہر کیا۔ جی ہاں، اکبر نے کہا، میں نے اسی لیے ہوٹل کے مالک سے گاڑی کا خیال رکھنے کو کہہ دیا ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ وہ ہوٹل والا کہہ رہا تھا کہ بے فکر ہو کر جائیں اور پتھر کھا کر آ جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ املی والے بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کروں۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ خواہ مخواہ انہیں پریشان کریں گے۔ جب میں املی والے بابا سے ملاقات کر کے آیا تو ہوٹل والے نے مجھ سے پوچھا کہ ہو گئی ملاقات؟ میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے بتایا کہ ملاقات نہیں ہوئی، املی والے بابا نے پتھر مار کر بھگا دیا۔ جب ہم املی والے بابا سے ملنے جا رہے تھے تو ہوٹل والے نے منع کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ املی والا بابا کسی سے نہیں ملتا، وہ پتھر مار کر بھگا دیتا ہے۔ جب ہم املی والے بابا سے مل کر واپس آئے تو ہم نے بھی یہی بیان دیا۔ اب اس نے دوبارہ جنگل میں جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اسی لیے اس نے ہنس کر کہا کہ بے فکر ہو کر جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ میری ملاقات املی والے بابا سے ہو چکی ہے۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے تو، ماموں فرقان نے بات ادھوری چھوڑی، تو میرے خیال میں یہاں بیٹھنے والا ہر شخص ان کی قدم بوسی کے لیے پہنچ جائے، طرح طرح کی خواہشیں کر کے انہیں پریشان کرے۔ اسی لیے بابا کسی دنیا والے کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتے، اکبر نے کہا۔ لیکن تم اس معاملے میں خاصے خوش قسمت ہو۔ ہاں ماموں، واقعی مجھ پر انہوں نے خاصی مہربانی کی۔ چلتے چلتے وہ خاصے اندر نکل آئے، ابھی تک وہ پگڈنڈی چل رہی تھی۔ جب چلتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی اور ماموں فرقان کو کوئی نہر نہ دکھائی دی تو وہ کچھ پریشان سے ہو کر بولے، اکبر، کیا ہم صحیح راستے پر ہیں؟ جی ماموں، راستہ تو یہ ٹھیک ہے، ابھی ہمیں مزید چلنا پڑے گا۔ چلنے کی تو خیر کوئی بات نہیں، ماموں فرقان نے اعتماد سے کہا، مجھے پیدل چلنے میں مزہ آتا ہے، میں میلوں میل چل سکتا ہوں۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم غلط سمت میں نہ جا رہے ہوں۔ اس کی آپ پرواہ نہ کریں، میں ایک مرتبہ یہاں پہلے آ چکا ہوں اور جس راستے کو میں ایک بار دیکھ لوں اسے بھولتا نہیں، بشرط یہ کہ راستہ سچائی کا ہو۔ ماموں فرقان نے ہنس کر بات کا رخ موڑا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں خاصے اندر نکل آئے تھے۔ اب ہموار راستہ ختم ہو گیا تھا اور پتھروں سے بھرا راستہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں پتھروں پر چلتے ہوئے بالآخر نہر پر نکل آئے۔ اتفاق کی بات کہ وہ ایسی جگہ نکلے جہاں انہوں نے کچھ پتھروں کو رکھ کر ایک نشانی بنا دی تھی۔ یہ نشانی اب بھی جوں کی توں تھی۔ اکبر کے قدموں میں اب تیزی آ گئی، وہ ماموں فرقان سے مخاطب ہو کر بولا، ماموں،
بس अब हम नजदीक आ गए हैं। इमली का दरख्त करीब ही है। कुछ दूर चले तो दरमियान में उगा हुआ इमली का भारी सा दरख्त नजर आने लगा। दरख्त के सामने पहुंचे तो उन्हें इमली वाला बाबा कहीं नजर न आया। पत्थर भी खाली था और दरख्त के तने में बना हुआ वो मेहराबी खोखा भी खाली था। यहाँ तो बाबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अकबर ने परेशान होकर कहा। हो सकता है कि दरख्त के पीछे हो, मामू फुरकान ने राय जाहिर की। मैं जाकर देखूं, अकबर ने कहा। हाँ जाओ, अगर वो दरख्त के उस तरफ हैं तो मुझे इशारा कर देना, मैं आ जाऊंगा। अकबर ने जूते मोजे उतार कर एक तरफ रखे, पैंट के पांचे जहां तक लपेट सकते थे लपेट लिए और पानी में पहला कदम रखा। अभी उसने दूसरा कदम आगे बढ़ाया ही था कि आवाज आई, ठहर जा। अकबर ने सर उठाकर देखा। इमली वाला बाबा अचानक दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आ गया था और उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ आने से रोक रहा था। अकबर का उठा हुआ कदम फौरन जम गया। वो जैसे पत्थर का हो गया। तू वापस जा, उसे हमारे पास भेज जो तेरे साथ आया है, इमली वाले बाबा ने हुक्म दिया। ये हुक्म सुनकर अकबर फौरन पानी से निकल आया और मामू फुरकान से मुखातिब होकर बोला, जाए मामू, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये कहकर मामू फुरकान ने जूते और मोजे उतारे, शलवार ऊंची की और पानी में घुस गए। ठंडे पानी में से गुजरकर ऊंची नीची सीढ़ियों पर पहुंचे, फिर चबूतरे पर चढ़ गए। अकबर ने देखा कि इमली वाला बाबा पलट कर जा चुका था। अब उसने पत्थर पर बैठकर आसन जमा लिया था, आंखें बंद की थी। मामू फुरकान उसके सामने दोजानू होकर मौदबाना अंदाज में बैठ गए। इमली वाले बाबा ने चंद सेकंड बाद अचानक आंखें खोलीं। अपनी उन लाल अंगारा आंखों से मामू फुरकान को घूरा। ये अंगारा आंखें देखकर मामू फुरकान को काले बिल्ले की आंखें याद आ गईं। जाने क्या बात थी कि बाबा की आंखें देखकर काला बिल्ला क्यों याद आ जाता था। अकबर को भी इमली वाले बाबा की लाल अंगारा आंखें देखकर काले बिल्ले की खौफनाक आंखें याद आई थीं। क्यों आया है यहाँ? हमने उस लड़के से मना कर दिया था कि किसी और को हमारा पता न बताए, मगर ये नहीं माना। ये तुझे यहाँ ले आया। कल को तू किसी और को भेज देगा और फिर यहाँ सर ही सर दिखाई देंगे। यहाँ कवालियां शुरू हो जाएंगी। इमली वाले बाबा ने नाराजगी से कहा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। आप नाराज ना हो, मैं यहाँ अपनी किसी गर्ज से नहीं आया, बल्कि अकबर के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? मामू फुरकान ने इल्तजा की। हाँ बोल, ज्यादा तकल्लुफ ना तोल। इमली वाले बाबा की नाराजगी बरकरार थी। आपके सिपाही नियाज मोहम्मद और सैयदपुर के जिनका जो मुकाबला हुआ, उसके बारे में तो आपको मालूम हो गया होगा। मामू फुरकान ने बात शुरू की। हाँ आगे चल, इमली वाले बाबा ने कहा। सैयदपुर का जिन नीलम की शक्ल में बाहर आया। अकबर उसे देखकर जज्बात पर काबू ना पा सका और खेल बिगड़ गया। दरअसल सैयदपुर का जिन बहुत चालाक है। वो अपने शोबदों से ही इंसान को नहीं मारता, बल्कि नफसियाती हरबे भी आजमाता है। मैंने उसे काबू में करने के लिए कब्रिस्तान में एक अमल किया था, लेकिन उसने आखिरी वक्त में चालाकी से उस अमल को नाकारा कर दिया और फिर मुझे नुकसान पहुंचाया। मैं मुख्तसिर बोल, इमली वाले बाबा ने बात काटी। इस मर्तबा भी उसने नियाज मोहम्मद की तवज्जो तकसीम कर दी और उसे हिसार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नियाज मोहम्मद की बात ना कर, अपनी बात कर। बाबा जी, मेरे पास अमलियात की एक नादिर किताब थी। पहले तो वो गुम हो गई, जब मिली तो उसमें से सफ़ात उड़े हुए थे। किताब की बात ना कर, अपनी बात कर। मैं अकबर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। अब क्या हो सकता है, जो बेवकूफ़ी होना थी वो हो गई। इमली वाले बाबा का इशारा नियाज मोहम्मद की तरफ था। खुद नुमाई जिस्म का कोड़ होती है। हमने भेजा था निजात दिलाने, वो वहां अपने शोबदों की नुमाइश करवाने बैठ गया। हम यहाँ दुनिया से छुप कर बैठे हैं। हम चाहें तो रोज कवालियां करवा सकते हैं, देगें पकवा सकते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। हम खामोशी से बैठकर अपना काम किए जाते हैं। खैर, नियाज मोहम्मद को अपने किए की सजा मिल गई है। आइंदा ऐसी हमाकत नहीं करेगा।